अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, प्रोग्राम अक़ीदा ख़त्म नबूवत जाने ईमान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले मैंने एक मौजू पर बड़ी तफसीली बात की और फिर आपको बताया था कि ब्रेक के बाद एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। नया मौजू वो ये है कि जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, बातिल के ईवानों में ज़लज़ला आया हुआ है और वहाँ हलचल मची हुई है। लेकिन जब से ग्लोबल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के नाम से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की है और फिर बताया कि इस प्रोग्राम को हम एक्सटेंड करेंगे, लिटरेचर, प्रोग्राम्स और बहुत कुछ प्लानिंग है जो करेंगे, तो उस वक़्त से वो ज़लज़ला जो है उसमें और शिद्दत आ गई है। उसकी कैफ़ियत या उसकी हलचल इंतहाओं को छूने लगी है। मुझे उस वक़्त से बड़ी ईमेल्स आती हैं जिनमें लान तान भी होता है, तानो तशनी भी होती है, बहुत कुछ कहा जाता है। मैं अक्सर को नज़रअंदाज कर देता हूँ और उनको काबिल तवज्जो नहीं समझता। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पर कमेंट्स करना ज़रूरी होता है, जिन पर बात करना ज़रूरी होता है। अभी पिछले वीक जो मुझे बहुत सारी ईमेल्स मिली, उनमें से 3 ईमेल्स हैं जिन पर मैं बात करूंगा, जहां तक टाइम मिला आज, और फिर अगले प्रोग्राम में भी उन पर बात करूंगा। एक मुझे वीडियो भेजी गई जो बड़ी प्लानिंग के साथ बनाई गई है, जिसमें मेरे क्लिप्स भी हैं अपनी मर्ज़ी से लेकर, और उसमें वो वीडियो जो है वो बद तहज़ीबी का एक शाहकार है जो फ़रीक़ मुखालिफ का मिली वर्सा है। उसमें बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन उसको देखकर, उसको सुनकर मेरे हौसले और बड़े हैं। मैं इनकरेज हुआ हूँ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे खुशी हुई है इस लिहाज से कि मैंने सोचा कि मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, जो टाइम दे रहा हूँ, जो अपनी एनर्जी तवानाइयाँ सर्फ कर रहा हूँ, तो वो ज़ाया नहीं जा रही। मेरा प्रोग्राम हिट हो रहा है और मेरा फ़रीक़ मुखालिफ, मेरा मद्दे मुकाबिल चारों शाने चित हो रहा है। मुझे वो वीडियो देखे कोई आधे घंटे की थी, मैंने आधी देखी है, सारी नहीं देखी, टाइम नहीं था। वो आधे घंटे की वीडियो या 15-20 मिनट जो मैंने देखे, जिसमें मेरा मजाक उड़ाया गया और अपनी मन मर्ज़ी के क्लिप काट कर उसमें लगाए गए और उस पर अपने तबसरे किए गए, उनको देखकर मुझे बड़ा हौसला हुआ, मैं इनकरेज हुआ। मैंने सोचा कि मेरी भी कोई अहमियत है। मैं अब बातिल के सीने में कांटे की तरह खटकने लगा हूँ और यही बात मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। और मैं हक़ उसी को समझता हूँ, हक़ का नुमाइंदा उसी को समझता हूँ जो बातिल के सीने में कांटे की तरह खटके। और जो बातिल को नहीं खटकता, वो मेरे ख़्याल में, हो सकता है किसी को इख्तिलाफ हो, उसे हक़ है, वो हक़ का नुमाइंदा नहीं हो सकता। तो इसलिए वो वीडियो देखकर मुझे बड़ा हौसला हुआ। लेकिन मैंने कहा कि वैसे उन्होंने अपनी बद तहज़ीबी का पूरा उसमें मुज़ाहरा किया है। उसमें है क्या, पिछले दिनों एजाज़ुल मसीह पर बात हुई थी। मिर्ज़ा साहिब की वो किताब जिस पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए और अपनी सदाकत का उसे निशान और मियार करार दिया। उसकी पूरी बैकग्राउंड मैंने आपको बताई थी कि ताजदार गोलड़ा पीर मेर अली शाह साहब को चैलेंज किया कि लाहौर में आओ, वहाँ बैठ के मुकाबले में तफसीर लिखेंगे, आमने सामने बैठेंगे, मजमे में बैठेंगे, पहले तलाशी ली जाएगी, कोई पेपर तो नहीं है, कोई बोटी तो जेब में नहीं है, कोई नकल तो नहीं है, कोई किताब तो नहीं है। लोग दूर दूर बैठेंगे ताकि कोई इशारे किनारे में मदद
نہ کر سکے۔ یہ سارے معیار مرزا صاحب نے خود طے کیے۔ چیلنج بھیجا کہ پیر میر علی شاہ کو اگر یہ چیلنج قبول ہے تو آئے لاہور میں، جو جگہ وہ مقرر کرے گا میں وہاں پہنچوں گا، اور پھر لکھا کہ اگر میں وہاں نہ پہنچوں تو میں جھوٹا، یہ میری صداقت کا معیار ہوگا۔ اگر میں وہاں جاؤں اور ایسی تفسیر لکھوں جس کا کوئی جواب نہیں تو میں سچا، مجھے ماننا ضروری ہوگا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے چیلنج قبول کیا، بلکہ مرزا صاحب کا چیلنج 100% نہیں بلکہ 200% قبول کیا۔ کہا مرزا صاحب تم تحریر کی تفسیر کی بات کرتے ہو، مجھے وہ بھی قبول ہے، اور ساتھ میں تمہارے تقریر کا بھی چیلنج قبول کرتا ہوں۔ اب مرزا صاحب نے تو ویسے بڑ ماری تھی، ان کے خیال میں تو میری یہ دبک سن کے سارے بالکل خاموش ہو جائیں گے، لیکن وہ چشتی شیر جب سامنے آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ جب سامنے آیا تو پھر باطل کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس کا سامنا کر سکے۔ مرزا صاحب نے ہیلے بہانوں سے راہ فرار اختیار کی، لاہور نہیں گئے۔ پھر کیا ہوا؟ مرزا صاحب نے گھر بیٹھ کے سامنے رکھیں کتابیں، کوئی جملہ ادھر سے کوئی ادھر سے، میں پہلے حوالے پیش کر چکا ہوں چند ایک کتاب لکھی 70 دنوں میں جس کا نام رکھا اعجاز المسیح۔ چیلنج تھا 7 گھنٹوں کا، 7 گھنٹے میں لکھیں گے۔ اور پھر اس کتاب کو تھی وہ بالکل ایک چھوٹا سا پمفلیٹ، لیفلیٹ آپ اسے کہہ لیں، 20 صفحات کا، اسے پھیلایا 200 صفحات پر، موٹی فونٹ کے ساتھ لکھا، اپنے وہ اندھے عقیدت مند جو ہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے، اور کہا کہ یہ میری تفسیر ہے، اس کا کوئی جواب لکھے، یہ لاجواب ہے، یہ فصیح و بلیغ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھوائی گئی ہے، یہ اعجازی ہے، یہ الہامی ہے۔ اور پھر خود ایک نسخہ بھیج دیا رشید رضا مصری کو، بہت بڑے اسکالر اور ادیب مصر کے، عرب ورلڈ کے، جن کا نام ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے، ان کو بھیجا کہ اس پر ایک تبصرہ لکھیں۔ انہوں نے لکھا کہ یہ کتاب اغلاط سے پر ہے، یہ کتاب عربی محاورہ سے عاری ہے، یہ کتاب فصاحت و بلاغت کی اصولوں پہ پوری نہیں اترتی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مرزا صاحب کی کتاب کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ مرزا صاحب نے خود لکھا کہ رشید رضا نے یہ تبصرہ کیا۔ اب یہ تحریر میں نے بعد میں پڑھی ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، پہلے میں نے خود اس پر بالکل یہی تبصرہ کیا اعجاز المسیح پر کہ یہ عربی محاورہ سے عاری ہے، یہ فصاحت و بلاغت کی اصولوں پر پوری نہیں اتری۔ تو پھر پیر میر علی شاہ صاحب کو بھیجا، انہوں نے بھی اس کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے۔ مرزا صاحب اور مرزائیوں کے لیے صرف اتنی بات، وہ کیا کہتے ہیں کہ دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے، یہ خیال اچھا ہے کہ جی اس کا کوئی جواب تو کسی نے نہیں لکھا۔ میں نے کہا جواب لکھا جاتا ہے جو کوئی قابل ذکر چیز ہو، اور پھر چیلنج اس کا قبول کیا جاتا ہے جو کوئی کریڈیبل ہو۔ میں نے اس پر ایک مثال سنائی تھی، بڑی مشہور کہانی ہے کہ ایک نوجوان چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، ایک دن اسے ویسے ہی شرارت سوجی، اس نے اعلان کیا چور آ گیا، بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا۔ شہر والے لاٹھیاں لے کے، کلہاڑیاں لے کر، ہتھیار لے کے پہنچے تو آگے ہنسنے لگا، میں نے تمہیں خوب دھوکہ نہیں دیا۔ اب دیہات والوں نے اس کی بات سنی تو اسے لان تان کی، بڑے برا فروختہ ہوئے، تم نے یہ کیا زیادتی کی، ہمارے ساتھ مذاق کیا۔ اب اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی۔ چند دنوں بعد واقعتاً بھیڑیا آ گیا، اب اس نے بڑا شور مچایا، بڑی فریاد کی، لیکن کوئی فریاد کو نہیں پہنچا کیونکہ کریڈیبلٹی نہیں رہی تھی۔ جب مرزا صاحب نے لاہور کا چیلنج کیا، وہاں نہیں گئے، ختم ہو گیا مسئلہ۔ 7 گھنٹوں کی بات کی، پھر 70 دنوں پہ آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ کوئی کریڈیبلٹی ہو تو کوئی اس پر بات کرے، اس چیلنج کو سنجیدہ سمجھے۔ بہرحال میں نے اس اعجاز المسیح پر بات کی،
میں نے کہا کہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں۔ میں نے کہا پہلا جملہ جو اس کے ٹائٹل پیج پہ لکھا ہوا ہے وہ ہے من سرہ ان یقرأ الفاتحۃ مع معارفہا المخفیہ۔ یہاں المخفیہ فصاحت و بلاغت کی اصولوں کے خلاف ہے۔ عربی میں الخفیہ استعمال ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ مخفیہ مانن ٹھیک ہے، یہاں لفظ عربی کا ہی ہے لیکن فصیح و بلیغ نہیں ہے۔ یہ ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، عربی میں استعمال نہیں کرتے۔ میں نے قرآن سے مثال دی، قرآن نے 2 دفعہ اس مفہوم کو ادا کیا اور لفظ خفیہ کے ساتھ ادا کیا ہے۔ ندان خفیہ، طرف خفی، 2 جگہ قرآن میں کہیں مخفیہ نہیں آیا۔ پھر میں نے احادیث کو لیا، میرے پاس یہاں جو پروگرام ہے اس میں 42 حدیث پاک کی کتابیں ہیں، جس میں سیاہ ستہ، مسند احمد، سنن بہقی، موجم، ساری حدیث کی کتابیں 42، ان میں کہیں بھی مخفیہ کا لفظ نہیں آیا۔ میں ابھی آپ کو سکرین پر وہ دکھاؤں گا۔ اس پر ایک کالر آئے، انہوں نے ایک حدیث پیش کی کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم غلط ہو، جیسے ان کا انداز ہے۔ کہنے لگے حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ پہچانا جاؤں۔ اب جب یہ حدیث مبارکہ حدیث پیش کی تو میں نے بتایا یہ حوالہ، انہوں نے کہا جی اسی سافٹ ویئر میں یہ موجود ہے، تو میں نے حوالہ پیش کیا کہ یہ سکرین پر دیکھیں، یہ ہے تفسیر آلوسی روح المعانی، بہت مستند کریڈیبل تفسیر ہے، کوئی اعجاز المسیح قسم کی نہیں ہے، ایک مستند تفسیر ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث قدسی زبان زد عام ہے، صوفیہ میں مشہور ہے، وَإِن لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، اگرچہ یہ محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ حدیث مبارکہ مانن ٹھیک ہے لیکن لفظ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے محدثین کے نزدیک۔ اور مانن اس لیے اس میں جو مفہوم ہے قرآن پاک میں جس طرح آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے، اپنے عرفان کے لیے کیا ہے۔ تو مانن ٹھیک ہے لیکن یہ لفظ ثابت نہیں ہے۔ میں نے ایک حوالہ پیش کیا تھا لیکن اب میں 3 اور حوالے پیش کر رہا ہوں۔ یہ تھا تفسیر روح المعانی، جسے تفسیر آلوسی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میں ایک اور کتاب پیش کر رہا ہوں، العواسم والقواسم فی الذب عن سنت ابی القاسم، مشہور کتاب ہے۔ اس میں یہ روایت درج ہے، یہ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ ہے روایت، اوپر لکھا ہوا ہے حاشیہ نمبر 2۔ اب نیچے حاشیہ نمبر 2 آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ جنہیں عربی پڑھنا آتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث قصاص نے، قصہ بیان کرنے والوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے، لیس ھذا من کلام النبی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے نہیں ہے، اس کی کوئی صحیح یا صحیح ضعیف سند نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں وقال السخاوی فی المقاصد، اور سخاوی نے مقاصد حسنہ میں یہی بات کہی ہے، اور پھر زرکشی نے یہی بات کی ہے، ابن حجر نے کہا ہے، جلال الدین سیوطی نے الدرر المنتصرہ اس میں کہا ہے کہ لا اصل لہ، اس حدیث کی
ان الفاظوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ جیسے لکھا لیس ھذا من کلام النبی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ اب یہ ایک اور حوالہ آگے دیکھیے، یہ ایک اور حوالہ ہے، کتاب ہے شرح صحیح مسلم ابو الاشبال مصری کی۔ وہ ایک سوال درج کرتے ہیں، سوال پڑھیں آپ، یہ پورا میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ پہلے سوال ہے پھر اس کا جواب ہے۔ یقول احد المشائخ ان اللہ عز وجل یقول فی حدیث قدسی کنت کنزا مخفیا واردت ان اعرف فخلقت الخلق حتی یعرفون فہل یوجد حدیث بہذا اللفظ، کیا ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پائی جاتی ہے؟ وَإِنْ كَانَ فَمَا الْمَعْنَى الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ وَمَا رَأْيُكُمْ فِي هَذَا الشَّيْخِ۔ تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ غَيْرُ صَحِيحٍ۔ هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ غَيْرُ صَحِيحٍ، یہ حدیث موضوع ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ شرح مسلم ہے۔ اس سے آگے دیکھیے، کتاب کا نام ہے شرح الاسیوبی علی الفیۃ السیوطی، امام جلال الدین سیوطی کے کتاب الفیہ اس کی شرح ہے، اور اس میں یہ لکھی ہے، یہ آپ پڑھیں ہائی لائٹڈ جو جملے، ویسے یہ پیچھے سے عبارت آ رہی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کنت کنزا مخفیا لأعرف البازن جان لما اوکل لہ، اور اس طرح کی یہ اور بھی احادیث آگے لکھی، اور اینڈ پر لکھتے ہیں وَكُلُّهَا بَاطِلَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا، یہ تمام احادیث جو جہاں احادیث کے نام سے مشہور ہیں اور دی گئی ہیں، یہ ساری باطل ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اب یہ روایت پیش کر کے ایک بڑے محقق ہیں ان کے زاہد صاحب، انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ مخفیہ بالکل فصیح و بلیغ ہے۔ مجھے بہت برا بھلا بھی کہا۔ اب یہی مسئلہ جو ہے جی اس ویڈیو میں پیش کیا گیا ہے، میرے من پسند میرے پروگرام میں سے جملے لے کر پھر ان پر من پسند تبصرے کیے گئے ہیں، اور بڑے گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس کا حوالہ دیا کہ یہ ہے اس ویڈیو میں۔ اب میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ حدیث جو حوالہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اب اندازہ لگائیں کہ پورے لکھوں کھا احادیث میں، قرآن پاک میں کہیں بھی کوئی دلیل نہیں ملی۔ ایک روایت ملی ہے، اس کی بھی حیثیت میں نے آپ کو بتا دی کہ محدثین کے نزدیک وہ کیا ہے۔ مانن میں نے کہا کہ وہ کوئی معنی ایسا نہیں ہے جو خلاف قرآن و سنت ہو اس حدیث میں، لیکن یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، اور اسے یہاں دلیل بنایا جا رہا ہے لفظوں کی۔ کنزم مخفین کے الفاظ سے استدلال کر رہے ہیں، مانن استدلال نہیں ہو رہا، لہذا معنی کی بات نہیں، یہ الفاظ کی بات ہے۔ اور وہ میں نے بتایا کہ محدثین مفسرین لکھ رہے ہیں کہ لا اصل لہا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ ایک حوالہ ملا تھا جس پر بڑا وہ جشن منایا تھا، لیکن وہ بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ اس پر میرا وہاں مذاق اڑایا گیا، دیکھو جی جھوٹ ثابت ہو گیا، انہوں نے کہا تھا الخفیہ فصیح و بلیغ ہے، المخفیہ نہیں ہے، تو یہ ہم نے حدیث دکھا دی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں، یہ ہے وہ ہے، اور اس طرح کی مزید باتیں۔ اب میں آپ کو اس پر مزید ریسرچ میں لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ خفیہ جو میں نے کہا، خفی، الخفی، اور پھر میں نے بہت ساری ٹرمز پیش کی تھیں جو ہمارے ہاں مشہور ہیں،
لحن خفی، ذکر خفی، کہیں بھی لحن مخفی، لحن یا ذکر مخفی کوئی نہیں کہتا. یہ عربی ٹرمز ہیں اور خفی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب میں یہ آپ کو احادیث دکھا رہا ہوں، یہ حدیث پاک کی کتابیں ہیں. میں نے خفیہ کا لفظ ڈالا ہے، یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، مسند احمد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اور بار بار آپ ریڈ دیکھ رہے ہیں. آگے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 3 دفعہ، السنن الکبریٰ للبیہقی میں 2 دفعہ، اخبار مکہ میں، اس طرح معجم الکبیر، المستدرک علی الصحیحین، اس طرح المعجم الاوسط، تفسیر ابن ابی حاتم، دلائل النبوہ، یہ شعب الایمان، یہ ساری احادیث کی کتابیں ہیں. ان میں مسند ابی یعلا، اس میں یہ آ رہا ہے. تو تمام احادیث کی کتابوں میں خفیہ کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں ہمیں بار بار ملتا ہے، کیونکہ یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے اس معنی کے لیے. اب میں مخفیہ کو سرچ میں ڈال رہا ہوں، وہی کرائٹیریا ہے، وہی احادیث کا مجموعہ ہے، وہی 42 حدیث پاک کی کتابیں. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مخفیہ ان میں کتنی دفعہ آیا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھتے چلے جائیں. آپ کو یہ نتائج والا کالم جو ہے بالکل خالی نظر آئے گا. 42 حدیث پاک کی کتابیں، جن میں لکھوں کھہا احادیث ہیں، لیکن ان میں مخفیہ کا لفظ کہیں ایک دفعہ بھی نہیں آیا. میں نے کہا تھا کہ معنی یہ ایک جگہ، یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں رزلٹ میں، یہ معرفت السنن والآثار للبیہقی میں یہ مخفیہ کا لفظ ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. لکھا فغزاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح مخفیا لوجہہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ نہیں ہے، بلکہ کوئی اور بیان کر رہا ہے. فتح مکہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے نبی کریم نے اپنے منصوبہ کو مخفی رکھا. حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا. 42 کتابیں میں نے دکھائی ہیں. اب کہہ سکتے ہیں جی یہ جس راوی نے، جس نے یہ بیان کیا ہے مخفیہ، وہ نہیں فصیح و بلیغ تھے. میں نے بتایا کہ وہ فصیح و بلیغ تھے، لیکن آپ کی طرح اعجازی الہامی کلام کا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا. یہ نہیں کہا تھا لیس لہ جواب عاصا بلیغ فصیح ملیح. جتنا بڑا دعویٰ پھر اتنے ہی کڑے معیار پہ پرکھا جائے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پکڑی جائیں گی جب اتنا بڑا معیار ہوگا. تو ایک عام بندہ اگر یہی تحریر لکھے تو اس کے ہاں ہو سکتا ہے یہ فصاحت و بلاغت کا شاہکار مان لیا جائے، کیونکہ اس کی حیثیت وہی ہے، اتنا ہی لکھے گا. لیکن ایک بندہ جس سے دعویٰ ہے کہ یہ روح القدس کی مدد سے لکھا گیا ہے، یہ الہامی ہے، یہ اعجازی ہے، اس کے ہاں یہ غلطیاں، یہ قابل قبول نہیں ہے. سامعین و ناظرین، اسی طرح آپ الخفیہ کو ڈالیں، احادیث میں بار بار آئے گا. معارف الخفیہ، الشہوت الخفیہ، بار بار یہ لفظ آئے گا احادیث میں، لیکن المخفیہ نہیں ملے گا آپ کو حدیث پاک میں. اگر کہیں ہوگا تو پھر وہی معیار جو ان لوگوں کا ہے کہ ماننے پہ، میں نے شروع میں کہا تھا کہ ماننے پہ آئیں. تو ابھی میں نے بتایا تھا پچھلے پروگرام کی کہ وہ راشد لطیف صاحب فون کی، کہنے لگے کہ آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں حضرت مسیح آسمان سے اتریں گے. انہوں نے نہیں کہا، جھوٹ تم نے کہا. میں نے کہا جلد نمبر
3 دیکھو روحانی خزان کی صفحہ نمبر 142 دیکھو، کہنے لگے وہاں مرزا صاحب نے یہ لکھا کہ حدیث میں آتا ہے، یہ تو نہیں کہا، میں مانتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث کا حوالہ ہے وہاں، انکار کریں تو مسلم شریف کا، بخاری شریف کا، بلکہ قرآن کا انکار کر دیں، خدا اور اس کے رسول کا انکار کر دیں، اور جب ضرورت پڑے تو اس وقت کہیں سے بھی کوئی جملہ اٹھا لیں اور شور شرابہ، فلاں لکھنوی نے یہ لکھا ہے، فلاں ہندوی نے یہ لکھا ہے، فلاں نے، ایسے ایسے نام جن کو نہ کوئی پہچانتا ہے نہ جانتا ہے، تو یہ معیار ہے۔ بہرحال اس پر وہ جو ویڈیو اس میں بات کی گئی تو میں نے پھر بتا دیا کہ یہ اصل بات ہے، آپ اس کا جو بھی اس کو رنگ دینا چاہیں، لیکن سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ اب اس کے بعد میں نے اسی ٹائٹل پیج پر بہت ساری باتیں اور بتائی تھیں، لیکن ان پر کسی نہ کسی انداز میں غلط ٹھیک بات ہوئی تھی۔ وہی زائد صاحب آئے تھے اور میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ انا اقررنا بان کتبنا کلھا من حول اللہ ذی الجلال وما نحن الا کالجہال پر بھی بات ہوئی تھی، اور وہ بات بھی شاید آپ کو یاد ہو۔ بہرحال میں کیونکہ آگے تھوڑا بڑھنا چاہتا ہوں، ٹائم میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں اس کو یہیں چھوڑ رہا ہوں۔ میں کیونکہ پھر بات چھیڑی گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نامکمل ایجنڈا ہے وہ پورا ہو جانا چاہیے۔ آج کا میرا سوال اعجاز المسیح کے حوالے سے، جو غلطیاں میں نے پہلے بھی پیش کی تھی پھر پیش کر رہا ہوں کہ ان کا جواب دیا جائے، وہ یہ ہے کہ اعجاز المسیح سمیتہ اعجاز المسیح، یہ دیکھیں آپ سکرین پر، وَإِنِّي سَمَّيْتُهُ اعجاز المسیح، میں نے اس کا نام اعجاز المسیح رکھا ہے۔ وَقَدْ طُبِعَ فِي مَطْبَعِ ضِیاءِ الاسلام، اور یہ مطبع ضیاء الاسلام میں شائع ہوئی ہے، فی 70 یوما من شہر الصیام، رمضان المبارک کے 70ویں دن، جی رمضان المبارک کے 70ویں دن۔ میرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا رمضان، وہ کہاں ہے رمضان جس کے 70 دن ہوتے ہیں؟ بلکہ یہ تو 70ویں دن لکھا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے 80 ہوں، 100 ہوں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پر میں نے ایک لطیفہ بھی سنایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک چرواہا تھا، وہ اپنے گاؤں میں مشہور تھا کہ یہ بڑا دانشور ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ اندھوں میں کانا راجہ ہوتا ہے، تو وہ راجہ تھا وہاں کا۔ لوگ اس کے پاس آتے تھے تاریخ پوچھنے کے لیے کہ آج کیا تاریخ ہے، اور اس کا تاریخ بتانے کا طریقہ کیا تھا، سورس کیا تھا، وہ یہ کہ وہ اپنی بکریوں کے ریوڑ تھا، وہاں اس نے ایک برتن رکھا ہوا تھا، جب پہلی تاریخ ہوتی تو وہ اپنے اس برتن میں ایک مینگنی ڈال دیتا، دوسری ہوتی دوسری، تیسری ہوتی تیسری۔ اب کوئی پوچھنے کے لیے آتا کہ آج کون سی تاریخ ہے، تو وہ ان مینگنیوں کو گنتا، جتنی ہوتی بتا دیتا، اگر 10 ہیں تو آج 10 تاریخ ہے، اگر 20 ہیں تو آج 20 تاریخ ہے۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی کسی بکری نے اس برتن میں مینگنیاں کر دیں اور وہ بہت زیادہ ہو گئیں۔ اب اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ حادثہ ہو چکا ہے۔ کوئی آدمی پوچھنے کے لیے آیا کہ جناب آج تاریخ کیا ہے، دوڑا دوڑا گیا اور مینگنیاں گننی شروع کر دیں، گنتا گیا، جب 40 پر پہنچا تو کہنے لگا بس اب زیادہ ہو جائیں گی، باہر دوڑا ہوا کہنے لگا آج 40 ہے۔ اس نے کہا 40 کیسے ہو سکتی ہے، مہینہ کے دن تو 30 ہوتے ہیں، 29 ہوتے ہیں، 40 کیسے ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا یہ تو میں نے تمہاری جلدی کی وجہ سے کیا، ورنہ میں گنتا تو ہو سکتا ہے آج 70 ہوتی تاریخ۔ تو اس طرح رمضان المبارک کے بھی 70 دن، فی 70 یوما من شہر الصیام، رمضان المبارک کے 70ویں دن یہ تفسیر پرنٹ ہوئی۔ تو یہ سوال میں نے اٹھایا تھا کہ وہ کون سا مہینہ ہے رمضان کا جس میں 70 دن ہوتے ہیں۔ پھر آگے وَكَانَ مِنَ الْحِجْرَةِ وَمِنْ شَهْرِ النَّصَارَى، آگے 20 فروری، یہ فروری جو ہے یہ اردو میں
بولا جاتا ہے، عربی میں نہیں بولا جاتا۔ مقام الطبع قادیاں ضلع گرداسپور، یہ قادیاں، یہ ضلع گرداسپور، یہ عربی کا کون سا ایڈیشن ہے، کس دور کی عربی ہے، یہ سوال ہے۔ اب کو کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی یہ تو انہوں نے لکھا ہی اردو میں تھا۔ مقام الطبع بتاتا ہے کہ یہ عربی تحریر لکھی جا رہی ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْحِجْرَةِ وَمِنْ شَهْرِ النَّصَارَى بتاتا ہے کہ یہ عربی میں لکھا جا رہا ہے۔ بِاِہْتِمَامِ الْحَکِیم، یہ بتاتا ہے کہ یہ عربی میں لکھا جا رہا ہو۔ کتاب بھی پوری عربی کی ہے تو ٹائٹل پیج بھی عربی کا ہی ہوگا، اوپر سارا عربی میں ہی لکھا ہوا ہے۔ یہاں آ کر عربی ختم ہو گئی تھی اگر اردو میں لکھا ہے تو۔ بِاِہْتِمَامِ الْحَکِیم فضل دین پھر اردو آ گیا، البھیروی پھر عربی آ گیا، اور اس میں بھے، عربی میں بھے بھی نہیں ہوتی، اور ساتھ رائٹ سائڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں قیمت، عربی میں قیمت لفظ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ وہ اعجاز المسیح ہے جس پر یہ دعویٰ تھا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ مرزا صاحب کی صداقت کا بہت بڑا نشان ہے۔ میں نے چند ایک اور اغلاط بھی یہاں مینشن کی تھیں جن کی طرف پھر میں جتنا ٹائم ہے اشارہ کرتا ہوں۔ مذکر کو مؤنث، مؤنث کو مذکر، اور واحد کو جمع، جمع کو واحد، یہ مرزا صاحب کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ایک ہی لفظ کو ایک ہی جملے میں مذکر مؤنث جس طرح خود ہیں، وہ جیسے کہا جاتا ہے نہیوں میں نشیوں میں، تو یہی بات کہ ایک ہی کو ہی بھی بنا دیتے ہیں، اسی کو شی بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اعجاز المسیح کا صفحہ ہے، روحانی خزائن کا صفحہ 79 ہے، اور یہ جلد نمبر 18 ہے، اعجاز المسیح کتاب ہے۔ یہ جو لکھا ہے مَثَلُهَا كَمَثَلِ نَاقَةٍ، اب یہ ناقہ کا لفظ جو ہے اونٹنی، یہ مؤنث ہے۔ مرزا صاحب ایک ہی جملے میں اس کو 2 دفعہ مؤنث استعمال کرتے ہیں اور 2 دفعہ مذکر استعمال کرتے ہیں۔ مَثَلُهَا كَمَثَلِ نَاقَةٍ تَحْمِلُ كُلَّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَتُوصِلُ إِلَى دَارِ الْحِبِّ مَنْ رَكِبَ عَلَيْهِ، مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، سب کچھ یہاں چلتا ہے۔ یہاں کیونکہ فصاحت اور بلاغت اوور فلو ہو رہی ہے، اس لیے یہاں سب کچھ جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، بالکل یہی بات کہ ایک ہی لفظ ایک ہی جملے میں مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے۔ جی یہ دیکھیں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 کا صفحہ نمبر 140 ہے۔ وَلَا يَنزِلُ هَذَا الْفَيْضُ إِلَّا عَلَى النَّفْسِ الَّتِي سَعَى الَّتِي، یہ دیکھیں نفس، الَّتِي مؤنث، سعى مذکر، سعیہا میں ہا پھر مؤنث۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری اور غلطیاں ہیں جو مرزا صاحب نے یہاں کی ہیں اپنی اس کتاب میں، جس پر انہوں نے بہت بڑے بڑے چیلنج کیے ہیں کہ کوئی اس کا جواب نہیں۔ عربوں کو چیلنج کیا، عربوں کو بھیجا، اور پھر جب انہوں نے لکھا کہ یہ اغلاط سے پر ہے تو پھر ان کو گالیاں نکالیں، ان کو برا بھلا کہا، بد نیت ہو تم مکذب ہو، تم کافر ہو، تم یہ معلوم نہیں ان کو کیا کیا کہا، وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا۔ اسی طرح جہاں منصوب ہونا چاہیے وہاں مجرور ہے، جہاں مجرور ہونا چاہیے وہاں منصوب ہے، تو یہ
عربی زبان جو ہے وہ مرزا صاحب کے گھر کی جیسے لونڈی ہے، وہ جس طرح چاہیں اس کو ادا کریں۔ یہ دیکھیں وَأَلَّا تُؤْذِي أَخِيكَ، وَأَلَّا تُؤْذِي أَخِيكَ، یہاں اخا کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی غلطیاں ہیں۔ بہرحال سامعین و ناظرین، میں نے ذکر کیا تھا، بات جہاں سے چلی تھی کہ مجھے ویڈیو بنا کے بڑی محنت کر کے اور بد تہذیبی کا پورا ایک شاہکار تیار کر کے مجھے بھیجا گیا، اور بھی بہت ساری ای میلز آتی ہیں جن میں بہت طعن و تشنیع سب کچھ ہوتا ہے، تو میں نے اس کو یہاں بتانا ضروری سمجھا کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو آج کیونکہ بات پھر چلی تھی تو میں نے یہ عربی کی اغلاط کا پھر حوالہ دیا ہے، پھر ان کا ذکر کیا ہے، تو جو ان کا جواب دینا چاہے، اور پھر ساتھ ہمارا وہ موضوع جو چل رہا ہے پچھلے 2 پروگراموں سے، ابھی کالز کا سلسلہ بھی شروع ہوگا، تو پچھلے 2 پروگراموں سے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے کہ قرآن و سنت نے جو معیار دیا ہے، کیا مرزا غلام محمد قادیانی مسیحیت کے اس معیار پر پورے اترتے ہیں؟ یہ تھا ہمارا موضوع، اور میں نے مرزا صاحب کی کتابوں سے حوالے دیے تھے کہ مرزا صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے علامت مرزا کی، یہ ہے علامت مرزا کی، اور پھر مرزا صاحب خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ میں اس معیار پر پورا نہیں اترتا۔ اور ایک وہ حوالہ جو بڑا زبردست قسم کا تھا، میں ایک دفعہ پھر وہ آپ کو یاد دلاتا ہوں، جو کال کریں گے ان کو بھی بتاتا ہوں کہ وہ اس حوالہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کریں۔ وہ حوالہ کیا ہے؟ روحانی خزائن جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 192 ہے۔ اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو مجھے مسیح موعود کہے وہ کم فہم، اور جو مجھے مسیح ابن مریم کہے وہ مفتری، کذاب اور جھوٹا ہے۔ اگر حوالہ غلط ثابت ہو تو میں جواب دہ ہوں، میں مجرم ہوں۔ روحانی خزائن، بلکہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ ہمارے آنے والے کالرز جو ہیں ان کے لیے یہ رہنما ثابت ہو، وہ اس سے کچھ حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ حوالہ، علماء ہند کی خدمت میں نیاز نامہ۔ اے برادران دین و علماء شرع متین، آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں کہ اس عاجز نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی جب کالز ہوں گی تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کم فہم کون ہیں۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو، بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالیٰ سے پا کر براہین احمدیہ کے کئی مقامات پر بتصریح درج کر دیا تھا، جس کے شائع کرنے پر 7 سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا۔ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں۔ جو شخص یہ الزام میرے پر لگاوے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔ میں نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا۔ یہ آخری لائن پڑھنا، کتنے پرزور الفاظ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں۔ جو شخص یہ الزام میرے پر لگاوے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔ تو یہ ہمارا موضوع چل رہا تھا، اس پر بات ہوگی۔ جو بھی کال کرے گا اس سے میں چاہوں گا کہ میں پچھلے 2-3 پروگراموں سے اس مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، میری کوئی رہنمائی کریں، مجھے بتائیں کہ یہ جو معیار مرزا صاحب نے خود تراشا ہے اور پھر خود اس پر پورے اترتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی و مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ میں نے جو ای میلز کا تذکرہ کیا، ایک ای میل میں
مجھے بہت برا بھلا کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جیسے بھٹو صاحب ہو گئے، ضیاء الحق ہو گیا اور وہ لیکھ رام وہ ہو گیا، یہ تم بھی عذاب کا شکار ہو گے اور تمہارا نام و نشان نہیں ملے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر میں ایک پورا پروگرام کروں گا کہ کون تباہ و برباد ہوا تھا، کتنی دفعہ مرزا صاحب نے خود اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کیا کہ الہ العالمین تو فیصلہ فرما، جو جھوٹا ہے اسے سچے